अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। कैसे हैं आप सब? आज हम नए नावल की पहली किस्त के साथ हाजिर हैं। नावल का नाम मैंने बड़ा सोच के रखा है, कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा लगा। इट्स अ यूनिक नेम। मैं चाह रहा था कुछ नया लिखूं और कुछ नए नाम से। अब ये तो नहीं कह सकता खैर में कि मैंने ये कहानी बड़ी अलग लिखी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि हम शर्त लगा सकते हैं कि आप लोगों ने ऐसी कहानी नहीं पढ़ी होगी वगैरह वगैरह। वैसे कहानियाँ कोई नई नहीं होती, बस अंदाज़े बयां अलग होता है और लफ्ज़ों का हेर फेर। बाकी कहानी एक ही होती है, मोहब्बत है, उसे 100 बार लिखना है नए अंदाज से। तो ये भी एक कोशिश है। एज डिफरेंस है और काफ़ी ज़्यादा गैप है एज का, आप लोगों को अच्छा लगेगा। अब चलते हैं आज की किस्त की तरफ। कमरे में गुप्त अंधेर था, खिड़कियों पे भारी पर्दे डले थे, उसके पट खुले थे। तभी वो हल्की सी परवाही से हिलता तो रोशनी की एक बेहद बारीक लकीर कमरे में दाखिल होती और फिर दम तोड़ देती। वो उस औरत का चेहरा ताज्जुब से देख रही थी, जो उसके लबों को सहलाते हुए कह रही थी, तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। औरत उसके लबों का किनारा सहला रही थी। वो तकरीबन 12 साला बच्ची थी। उसके बाल शानों तक के थे, जो इस वक्त उलझे हुए थे। अंधेर में चेहरा वाज़े दिखाई न देता था, लेकिन बहुत तवज्जो करने पे उसकी अंधेरे जैसी सियाह आंखें भीगी हुई लगती थी और गालों पे आंसुओं के मिटे मिटे से निशान थे। उसकी निगाहों में नमी के साथ गहरा सदमा और तकलीफ थी। उसका निचला लब सूजकर नीला पड़ चुका था, किनारे से खून रस रहा था और उसका तनफ्फुस बेहद भारी था। सीने में जैसे कुछ अटक गया हो। दिल इस तेज़ी से धड़क रहा था कि पसलियों का शिकंजा तोड़कर बाहर आ जाएगा। वो सामने बैठी औरत को बस खामोशी से देखती रही। उसके हाथ काँप रहे थे। जो कुछ उसके साथ हुआ था वो नाकाबिले यकीन और बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन उसे खामोश रहना था। कहानी की शुरुआत करते हैं। अब हम इस वक्त कराची के साहिल से आगे बनी सड़क के बाद शुरू होने वाले बंगलों के सामने खड़े हैं। सुबह के 7 बज रहे हैं। चूँकि गर्मियों के दिन हैं, इसलिए धूप काफ़ी हद तक फैल चुकी है। समंदर की सतह से किरणों की चमक टकराती अब बंगलों से लिपट रही थी, जिनमें इस वक्त खामोशी थी। कितार से बने बंगले एक से बढ़कर एक थे, लेकिन इन सभी से बेनियाज बंगला वो था जिसका रंग सफ़ेद था। काले आहानी गेट के बाहर एक चेक पोस्ट थी, जहां गार्ड्स बैठे थे। उनको अपनी शिनाख्त करवाना ज़रूरी थी। उसके बाद सुर्ख ईंटों की रोश थी, जिस पे चलने के बाद फव्वारे की गोलाई और फिर वही रास्ता 2 हिस्सों में बँट जाता था। एक पोर्च और बंगले के पिछले हिस्से की जानिब जाता था, जबकि दूसरा बंगले के दाखिली दरवाजे पे दस्तक देता था। दाखिली दरवाज़ा नीम हुआ था। अंदर अतारी के बाद लाउंज शुरू होता था, जो इस वक्त खामोश पड़ा था। बलाई मंजिल की जानिब जाती सीढ़ियां बल खा रही थीं। ऊपर बाएं जानिब बने कमरों में से एक कमरे का दरवाज़ा कांच का था। उस दरवाजे पे हथेलियां जमा कर अंदर झांको तो एक दराज कामत मर्द ट्रेडमिल पे दौड़ता दिखाई देता है। सियाह ट्राउज़र, सफ़ेद स्लीवलेस शर्ट, जिससे उसके कसरती बाजू साफ दिखाई देते थे। उसकी रंगत गोरी और आंखें शहद रंग थी। कुशादा पेशानी पे पसीने के कतरे थे। बाल लटों की सूरत माथे पे बिखरे थे। उनका रंग स्याह था, लेकिन कलमों से वो बाल बिल्कुल हल्के से सफ़ेद थे, बिल्कुल चंद जिन्हें गिना जा सकता हो। बाल फ्रेंच क्रोप में कटे थे, जो हर वक्त माथे पे बिखरे रहते थे।
سائیڈوں سے ہلکے اور سر پر گھنے۔ وہ بال اس کی شخصیت پر جچ رہے تھے۔ تیکھے نقوش والے مرد کے چہرے پہ فرینچ کٹ شیو تھی، گال پھولے ہوئے تھے، گلابی لب بھرے بھرے تھے، نچلا ذرا سا موٹا تھا اور اوپری لب کا کٹاؤ مونچھوں میں چھپ گیا تھا۔ اس ہوم جم کے کشادہ کمرے میں اے سی چل رہا تھا، لیکن کسرت کرنے کے باعث اس کا پورا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا، خاص کر شرٹ۔ وہ سینے سے چپکی ہوئی تھی اور اس کے سکس پیک کو اور بھی ابھار رہی تھی۔ اس نے دوڑتے ہوئے چوڑی کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ 7:30 ہو چکے تھے۔ وہ یہاں پچھلے 1 گھنٹے سے تھا۔ کچھ دیر ٹریڈ مل پہ دوڑنے کے بعد اس نے مشین بند کی اور تولیے سے پسینے کو پونچھتا وہ کاؤچ پہ بیٹھ گیا۔ اس کی عمر 40 تھی، لیکن کثرت سے ورک آؤٹ کرتے رہنے سے وہ بے حد جوان لگتا تھا۔ اس کی مقناطیسی شخصیت لوگوں کو اس کی جانب متوجہ کرتی تھی۔ وہ آج بھی بہت سی دھڑکنیں روکنے کا ہنر رکھتا تھا۔ وہ جم سے نکل کر اپنے کمرے میں آیا تھا، وسیع کمرہ جس کی دیواریں سرمئی اور سیاہ رنگ سے رنگی تھیں۔ بیڈ پہ زیبا کمبل اوڑھے لیٹی تھی۔ راغب نے مسکراتی نگاہ اپنی بیوی پہ ڈالی اور فریش ہونے چلا گیا۔ گیلے بالوں کو تولیے سے پونچھتے وہ باہر آیا، تولیہ ایک جانب رکھ کر۔ جب کمرے میں داخل ہوا تو زیبا اٹھی ہوئی تھی۔ وہ پھر سے مسکرایا تھا۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں ہلکی سی چمک دکھائی دیتی تھی۔ اس نے ڈریسنگ کے سامنے رک کر شرٹ کے سفید کف بند کیے اور پھر اوپر کے 2 بٹن بند کرتے ہوئے کہا، اٹھ گئیں آپ؟ اس کی گمبھیر آواز میں نرمی تھی۔ زیبا نے سر کو جنبش دی۔ ریشمی بھورے بال جو کاندھوں تک کے تھے، انہیں درست کرتی کان کے پیچھے اڑستی وہ کمبل پرے کر کے کھڑی ہو گئی۔ پیروں میں سلیپرز پہننے کے بعد وہ راغب کے حکم میں آ گئی تھی۔ زیبا کا قد راغب سے خاصا چھوٹا تھا۔ وہ ہیلز کے بعد بھی اس کے شانوں کے کچھ اوپر ہی پہنچ پاتی تھی۔ جسم بھرا بھرا تھا اور چہرے پہ ہلکی سی جھریاں تھی۔ وہ مسکرائی تو جھریوں میں اضافہ ہوا۔ اس نے خود کو شیشے میں دیکھا۔ ایک عکس اس کا تھا اور دوسرا راغب کا، چاند اور ڈھلتی سی شام۔ کیسا دہلا دینے والا منظر تھا نا یہ۔ زیبا نے شیشے سے نگاہیں چرائیں اور ہاتھ کو راغب کے شانے پہ دھرا۔ تمہاری موجودگی کا احساس یوں ہی مجھے چونکا دیتا ہے، وہ ادا سے کہتی اس کے سامنے آئی۔ چہرہ اٹھا کر راغب کو دیکھا۔ اب کی بار اس کے دونوں ہاتھ راغب کے سینے پہ تھے۔ راغب ہنوز مسکرا رہا تھا۔ زیبا کے بھی چہرے پہ تبسم بکھرا تھا۔ وہ جب بھی اپنی عمر کا سوچتی تو ڈر جاتی۔ وہ 52 سال کی تھی اور راغب ابھی پچھلے ماہ 40 کا ہوا تھا، اور اس کی سالگرہ کے موقع پہ شرکت کرنے والے ہر شخص نے تعجب سے کہا تھا، تم بالکل نہیں لگتے۔ یہ کیسی چونکا دینے والی بات ہے کہ تم 40 کے ہو، نہیں دیکھنے سے تو بالکل نہیں لگتا۔ ایسے ہر جملے نے زیبا کے دل کو جیسے بے چین کیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ پورا زمانہ راغب کو اس بات کا احساس کروانا چاہتا ہے کہ وہ ابھی بھی جوان ہے۔ اس بات کو تو زیبا بھی مانتی تھی، لیکن وہ اس بات کو ماننا نہیں چاہتی تھی کہ وہ ڈر رہی ہے، اور کیسی تیزی سے اسے دھڑکا لگا رہتا تھا کہ راغب جیسے چاند کو کوئی پونم کی رات نہ چرا لے جائے۔ وہ بڑی مشکل سے اس مرد تک آئی ہے، حساب بھی نہیں لگایا جاتا اس سفر کا۔ زیبا کے جملے پہ وہ دھیرے سے ہنسا تھا۔ اس نے زیبا کے سلک کی نائٹی میں مقید وجود کو دلکش نگاہوں سے دیکھا، پھر اس کے بھاری ہاتھ اس کی گردن کے دونوں جانب آ کر رک گئے۔ وہ وہاں ہلکا سا دباؤ دے رہا تھا۔ اس کا یہ انداز محبت، میٹھی سی تکلیف، زیبا کے دل تک اس کی تاثیر جاتی تھی۔ رات کو کون سی مووی دیکھی تھی آپ نے؟ وہ دھیرے سے اس کے اٹھے چہرے پہ جھکا، اس کی پیشانی پہ لب رکھے، پھر اپنا ناک اس کی ناک سے جوڑ لیا۔
وہ اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا۔ اس کا ستواں ناک زیبا کے ناک سے جڑا تھا۔ گرم سانسوں کی بھاپ تھی جو دھیرے سے کھڑکیوں کے جھروکوں سے داخل ہونے لگی۔ کرنوں سنگ چہار جانب پھیر رہی تھی۔ کمرے میں راغب کے نقوش، اس کی خوشبو بکھر رہی تھی۔ وہ دیواروں پہ بننے لگا۔ اس کا لمس دل پہ پڑتا اسے بے باک کر رہا تھا۔ دل نے پورے جسم پہ کنٹرول کر لیا تھا۔ زیبا اب ایک انچ بھی ہل نہیں پاتی تھی۔ میں پوری رات تمہیں دیکھتی ہوں۔ اس کی آواز میں خمار تھا، سرگوشیاں بہکتی سی، پرتپش سی۔ کیوں؟ وہ بھی اسی انداز میں بولا۔ مجھے یقین نہیں آتا تم میرے ہو۔ وہ سحر میں تھی۔ اس کا حلق خشک پڑتا جا رہا تھا۔ شادی کے اتنے سالوں بعد بھی وہ جملہ پورا نہ کر سکی۔ راغب کا ناک پھسلتا اس کے لبوں اور پھر گردن پہ آ گیا۔ وہاں اس کی فرینچ داڑھی نے چبھن دی اور لبوں کا کھیل شروع ہوا۔ وہ جو تپش کہیں اندر سلگتی تھی اسے ہوا ملنے لگی اور بھاپ گہری ہو گئی، آنکھوں میں بھر گئی اور دماغ دھوئیں کی زد میں آ گیا۔ کمرے کی ہر چیز کو فراموش کرتی زیبا اپنے چہار جانب بس راغب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ہر طرف تھا۔ دیواروں پہ اس کے نقوش تھے، اس کے موتی جیسے دانت، مردانہ کنٹھ، مضبوط ساب اور شہد رنگ آنکھیں۔ راغب اس کی گردن کو اپنے لبوں میں بھرتا، انہیں دانتوں کے درمیان لا کر دباؤ دے رہا تھا۔ زیبا نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ اس کی گرفت راغب کے کالر پہ مضبوط ہو گئی تھی۔ مٹھی میں اس کی شرٹ کا کالر دبوچے وہ پنجوں کے بل ہوئی اور گہرا سانس بھرا، ایسے جیسے کوئی سمندر میں ڈوب کر ابھرتا ہے۔ راغب اس سے دور ہو گیا تھا۔ محبت کا فضو ٹوٹ گیا تھا۔ کمرے میں بس کرنوں کا عکس تھا، بھاپ گم ہو گئی تھی۔ راغب کے نقوش مٹ گئے تھے۔ شام میں ہم نے مسز ہمدانی کی طرف پارٹی میں جانا ہے۔ اس نے زیبا کے گال پہ ہاتھ رکھا تھا، انگوٹھے سے اس کے گال کو سہلاتے وہ بولا تھا۔ زیبا ابھی بھی خواب کی سی کیفیت میں تھی۔ آنکھوں میں بھرا جذبوں کا دھواں دھیرے دھیرے چھٹتا جا رہا تھا۔ میں بھول گئی تھی، اس نے سنبھل جانے پہ کہا۔ راغب نے اس کا گال تھپکا۔ آپ تیار رہیے گا، میں شام میں جلدی آ جاؤں گا، وہ کہہ کر ایک بار پھر شیشے کے سامنے ہوا تھا۔ ٹائی کو باندھتے اس کے ہاتھ اب تیزی سے چل رہے تھے۔ اسے 9 بجے آفس پہنچنا ہوتا تھا۔ وہ وقت کا بے حد پابند تھا، تبھی وہ آج ہوٹلز کی چین کا مالک تھا اور زیبا اس کی برابر کی حقدار نہیں، وہ 60% مالک تھی۔ اس کا مقام راغب سے تھوڑا سا اونچا تھا۔ ان کے پاس نہ صرف ہوٹلز کی چین تھی بلکہ وہ لوگ ملک کے بہترین بزنس ٹائکون بھی مانے جاتے تھے، اور زیبا فخر سے کہتی تھی کہ اس سب کے پیچھے راغب کی دن رات کی محنت ہے، اور یہ سچ تھا۔ راغب نے اس بزنس کو بہت وقت دیا تھا، تبھی وہ آج اپنا ایک مقام بنا چکا تھا۔ راغب کے چلے جانے کے بعد وہ دوبارہ سے اپنا عکس شیشے میں دیکھنے لگی تھی۔ بات یہ نہیں تھی کہ وہ خوبصورت نہیں تھی، وہ خوبصورت تھی، پر تھی جیسے وہ کبھی جوان ہوا کرتی تھی۔ مرد سے پہلے عورت بوڑھی ہوتی ہے اور پھر اس کا بڑھاپا چھپا نہیں کرتا، وہ ایسے باہر آتا ہے جیسے کوئی نہ بتانے والی بات زبان پہ آتی ہے۔ وہ اپنی عمر جانتی تھی لیکن خوش تھی، پر اسے تب پریشانی ہوتی تھی جب لوگوں کی نظروں میں اسے تحریریں لکھی دکھائی دیتی تھی۔ عمروں کا فرق جتاتی نظریں اس کا دل بےکل کر دیا کرتی تھی۔ وہ ایسے ہجوم کا اب کبھی حصہ نہیں بننا چاہتی تھی جہاں پہ یہ سب جتایا جاتا ہو، لیکن یہ معاشرہ تھا۔ اسے سب کے ساتھ چلنا تھا، لوگوں سے ملنا اور انہیں برداشت بھی کرنا تھا۔ زیبا نے گہرا سانس بھرا اور واپس بیڈ پہ لیٹ گئی۔ گھر کے باقی مکین ابھی سو رہے تھے۔ وہ لوگ اتوار کا ناشتہ اکٹھے کرتے تھے، باقی کے سارے دن ایسے ہی بیدار ہوا کرتے تھے۔
اس سفید بنگلے پہ تنہا تنہا سے۔ اس نے بیڈ پہ لیٹ کر آنکھیں موند لی تھیں۔ اسے ابھی سونا تھا، پھر شام میں پالر جانا تھا۔ وہ کسی صورت آج کم نہیں لگنا چاہتی تھی۔ رات کراچی کے ساحل پہ دھیرے سے اتری تو سمندر کا پانی سیاہ پڑ گیا۔ اس میں تاروں کا عکس دکھائی دینے لگا اور نرمی سے چلتی پروائیں نے ماحول خوشگوار بنا دیا تھا۔ لیکن اس کالی گاڑی میں اس وقت اضطراب پھیلا تھا جو روڈ پہ بھاگ رہی تھی۔ وہ لوگ ابھی پارٹی سے واپس نکلے تھے۔ زیبا کا موڈ سخت خراب تھا۔ راغب نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ میرون سکرٹ جس کے بازو نہ تھے، اس میں سے زیبا کی دودیا باہیں بل کھاتی آ رہی تھی۔ جلد کچھ لٹکی ہوئی تھی، سیاہ آنکھوں میں برہمی سی تھی۔ میک اپ سے ہٹے چہرے نے اس کا روپ سنوار دیا تھا۔ لیکن وہی لوگوں کی باتیں، پارٹی میں سب ٹھیک تھا۔ وہ ہنس رہی تھی، سب سے مل رہی تھی، انجوائے کر رہی تھی۔ لیکن پھر مسز ہمدانی زیبا کے پاس آئی اور اس کے گال سے گال جوڑ کر بولی، حسین لگ رہی ہو۔ نرمی سے بوسہ دیتی وہ پیچھے ہوئی اور زیبا کو بھرپور نظروں سے دیکھا۔ ان کی آنکھیں ہرنی جیسی تھی جن میں مخصوص چمک تھی۔ وہ زیبا ہی کی عمر کی تھی۔ اس نے سکرٹ پہن رکھا تھا، وہ ٹخنوں تک کا تھا، کانوں میں ہیرے اور گلے میں نیکلس۔ زیبا نے جوابی تعریف کے لیے ابھی لب کھولے ہی تھے کہ اسے لگا جیسے کسی نے اس پہ ابلتا پانی گرا دیا ہو۔ لیکن جوان نہیں لگ رہی۔ راغب کو دیکھو۔ مسز ہمدانی نے سامنے نگاہوں سے اشارہ کیا جہاں راغب ڈنر سوٹ میں ملبوس وائن گلاس تھامے کسی بات پہ ہنس رہا تھا۔ اس کے گرد بہت سے لوگ کھڑے تھے۔ وہ پارٹی کی ایسی شخصیت بن گیا تھا جس نے سب کو اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ گرد کھڑے لوگوں میں 4 عورتیں تھیں جو باتوں کا سلسلہ ختم ہی نہ ہونے دیتی تھیں۔ راغب انہیں سن رہا تھا، لیکن زیبا کو لگا وہ انہیں دلچسپی سے سن رہا ہے اور شاید دیکھ بھی رہا ہے۔ وہ آج بھی ویسا ہی ہے۔ مجھے تمہاری قسمت پہ رشک آتا ہے اور بے وقوفی پہ حیرت بھی ہوتی ہے۔ تم کوہ نور کو کیسے آزاد رکھتی ہو؟ کسی ملکہ کی نظر پڑ گئی تو اپنے تاج میں سجا کر لے اڑے گی۔ مسز ہمدانی نے نہ جانے یہ بات مذاق میں کہی تھی یا پھر وہ طنز کر رہی تھی، لیکن زیبا کا دل ڈوب گیا۔ رات کی تاریکیاں لمحوں میں بڑھ گئی اور آکسیجن کی شدید کمی خوشگوار ماحول میں بھی اسے محسوس ہونے لگی۔ وہ پھر وہاں چند پل ہی رک سکی تھی، پھر وہ راغب کو مجبور کر کے گھر جانے کے لیے پلٹ گئی تھی۔ اب گاڑی میں راغب جب سے اس کے ساتھ موجود تھا، اس کے یوں اچانک سے چلے آنے کا سبب پوچھ رہا تھا، لیکن زیبا خاموش تھی۔ بنگلے میں داخل ہونے اور پھر کمرے میں آنے تک وہ خاموش رہی۔ سرمئی سیاہ کمرہ خاموش اور نیم اندھیر تھا۔ زیبا نے دھڑام سے دروازہ بند کیا اور پلٹی۔ مجھے بتائیں ہوا کیا ہے؟ آپ کا موڈ خراب ہے اور مجھے وجہ جاننی ہے۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ زیبا کو لگا وہ رو دے گی، لیکن اس نے ضبط کیا۔ مجھے تمہارے ساتھ کچھ وقت اکیلے گزارنا تھا۔ اسے یہی جواب سوجھا۔ راغب کی گھنی بھویں سکڑیں۔ مطلب؟ ایک رات ادھار چاہیے۔ زیبا کی سیاہ آنکھوں میں کچھ عجیب تھا۔ راغب نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا، پھر زیبا نے اس کا کوٹ تھاما اور ہاتھ میں موجود کلچ کو بیڈ پہ اچھال کر وہ اوپر کو ہوئی اور راغب کے لبوں کو جکڑ لیا۔ مجھے سانس نہیں آ رہا، وہ لرزتی آواز سے بولی۔ راغب کا کوٹ وہ اتار چکی تھی، اب باری شرٹ کی تھی۔ ریلیکس۔ وہ اس سے دور ہونے لگا، لیکن زیبا نے کوشش ناکام کر دی۔ دور مت جاؤ، مجھے تمہارے قریب رہنا ہے۔ وہ جنونی ہو رہی تھی۔ راغب نے اس کے چہرے کو تھاما۔ ہم کریں گے، لیکن ریلیکس رہیں، ایسے آپ کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ میں کرتا ہوں، وہ کہہ کر اس کی سکرٹ کی ڈوریوں کو محسوس کرتا اسے دور کرنے کے بعد زیبا کو بیڈ پہ لے آیا تھا۔ وہ اس کی روح پہ اپنا بھاری ہاتھ رکھ کر وہاں انگلیوں کا رقص شروع کر چکا تھا۔ کمرے میں نیم اندھیر تھا۔
زیبا بیڈ پہ بھر بھری مٹی کی طرح بکھرنے لگی۔ راغب اب جلدی کرو۔ وہ کانپتی ہوئی بیڈ پہ بیٹھی اور اس کی پینٹ کو تھام کر اس کے جوان وجود کو محسوس کرتی لوز کرنے لگی۔ پھر آگے کے مراحل نے زیبا کے دل کو سمندر کے پانی میں ڈبو دیا تھا۔ وہ کسی گہری کھائی میں جا گرا تھا۔ راغب اس کی فرمائش پہ جب ایک ہی بار میں اس میں مکمل اترا تو وہ تڑپ کر رہ گئی۔ راغب چیخ سی اس کے لبوں سے برآمد ہوئی اور راغب کے چند منٹوں کے ساتھ نے اسے رونے پہ مجبور کر دیا تھا۔ وہ بیڈ پہ سمٹ گئی تھی۔ اس کی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگیں، پھر وہ سسکیاں کراہوں میں بدل گئیں۔ اس کا وجود بری طرح کانپ رہا تھا۔ پھر اسے ایسے جھٹکے لگے جیسے اس کی روح نکل گئی ہو۔ وہ بیڈ پہ نڈھال سی ہو کر لیٹ گئی۔ راغب اس کے بے حد قریب تھا، لیکن وہ دور ہو گئی۔ بس۔ راغب نے اس کے شانوں کو تھاما۔ ابھی کیسے؟ میں ہار چکی ہوں۔ مجھے اب تکلیف ہونے لگی ہے۔ میرا وجود مٹی کا ڈھیر بن چکا ہے۔ بس بس۔ وہ ہلکی سرگوشی نما تر آواز سے کہتی بیڈ پہ مزید سمٹ گئی۔ راغب کی آنکھیں محبت کے جذبے سے سرخ پڑ چکی تھیں۔ سارا خون سینے اور چہرے پہ سمٹ آیا تھا۔ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ رگوں میں گردش تیز تھی۔ وہ اب کیسے رک سکتا تھا؟ نہیں۔ وہ زیبا کے ہاتھ تھامنے لگا، لیکن اس نے جھٹک دیے۔ میں تھک گئی ہوں، تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ اب کی بار وہ ہمت جمع کر کے چلائی بھی تھی۔ راغب نے بیڈ پہ مکہ مارا۔ اب میرے قریب کیوں آتی ہیں؟ وہ چلایا تھا۔ اس کا دماغ آگ میں دہک رہا تھا۔ وہ پورا جل رہا تھا۔ اس کے گال سرخ پڑ چکے تھے۔ اس کے وجود کی بے چینی حد سے سوا تھی۔ اب وہ پیچھے ہو جائے۔ میں کوشش کرتی ہوں لیکن زیبا منمنائی۔ آپ بس مجھے اذیت دیتی ہیں۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور سائڈ ٹیبل پہ رکھی الارم کلاک کو فرش پہ پٹک کر اپنی شرٹ اٹھاتا کمرے سے نکل گیا۔ زیبا نے اسے روکنا چاہا تھا، لیکن وہ روک نہ سکی تھی۔ اس کی آواز بھر آ گئی اور آنکھوں سے تیزی سے آنسو گرنے لگے۔ اس نے اپنے گھٹنے موڑ کر انہیں بازوؤں کے حالے میں لیا اور رونے لگی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی روتی رہی، پھر وہ اٹھی اور شیشے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کا یہ بے ہنگم وجود کیسا بھدا لگ رہا تھا۔ وہ اپنی عمر گنوا رہی تھی۔ وہ راغب کو خوش نہیں کر پاتی تھی۔ وہ بہت کم اسے خوشی دے پاتی تھی، اور تب بھی زیبا تڑپ جاتی تھی۔ بہت ہمت سے وہ راغب کا ساتھ دیتی تھی، لیکن اب تو چند منٹ بھی وہ اسے برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ زیبا نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ لیے اور فرش پہ الارم کلاک کے قریب وہ بھی ٹوٹ کر بکھرنے لگی۔ اس کی سسکیاں کمرے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ جہاں رات کی پروائی جلتی راغب چوہان کے بنگلے کو اپنے آغوش میں بھر کر سسکتی زیبا کو دیکھ رہی تھی، وہیں اس سفید بنگلے سے دور شہر کے درمیانی درجے کے علاقے میں بنے چھوٹے سے 2 منزلہ بنگلے کے لاؤنج میں تناؤ پھیلا تھا۔ لان میں کھلنے والی کھڑکیاں بند تھیں اور اندر انورٹر چل رہا تھا، لیکن کھڑکیوں پہ پردے نہ گرے تھے۔ تبھی رات کی تیرگی نے اندر جھانکنا شروع کیا۔ میں نے ممانے کی گولڈ کی چین نہیں اٹھائی۔ سفید فراک میں ملبوس دراز قامت لڑکی اپنی آہو چشم میں آنسو بھر کر بو رہی تھی۔ گھر کے سبھی لوگ وہاں موجود تھے۔ وہ اپنے ماموں کے سامنے اس بات کو 10ویں بار دہرا رہی تھی کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے خود ڈریسنگ پہ رکھی تھی۔ یہ اپنے پورشن سے یہاں نیچے آئی ہوئی تھی۔ پھر جیسے ہی یہ گئی چین بھی غائب ہو گئی۔ اس کی بات کے جواب میں مومانی ایسے تاؤ سے بولی جیسے اس کا منہ نوچ ڈالیں گی۔ ردھم نے ہراساں نگاہوں سے مومانی اور باقی سب کو دیکھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اس نے ہاتھ جوڑ لیا۔ آپ اوپر جا کر تلاشی لے سکتے ہیں۔ اس نے یہ بات ماموں کو کہی تھی۔ ماموں جو صوفے پہ بیٹھے، ان کی نگاہیں جانچتی سی تھی۔ وہ چند پل خاموش رہے، پھر بولے، تلاشی لینے کا فائدہ نہیں ہے، کمرے میں ہی کہیں گر گئی ہوگی۔
انہوں نے اپنی بیوی کو دیکھ کر کہا، جو کچھ بولنے لگی تھی، لیکن ماموں کے ہاتھ کے اشارے سے خاموش ہو گئی۔ میں تمہیں نہیں بنوا دوں گا۔ انہوں نے بات ختم کی تھی، پھر انہوں نے ردھم کی ماں کو دیکھا۔ تم دونوں اپنے پورشن میں جاؤ، وہ کہہ کر صوفے سے کھڑے ہو گئے تھے۔ ردھم کی امی نے سسکیاں بھرتی اپنی بیٹی کا ہاتھ تھاما اور شرمندگی سے چہرہ جھکا کر بغیر کسی سے نگاہیں ملائے وہ داخلی دروازے سے باہر نکل گئیں۔ ان کا ٹھکانہ اس بنگلے کی بلائی منزل تھا، جس کا راستہ اندر سے بھی جاتا تھا، لیکن وہ دونوں ماں بیٹی باہر لان سے اوپر جانے والی سیڑھیوں کو استعمال کیا کرتی تھی، اس لیے وہ دونوں اپنے پورشن میں چلی گئی تھیں۔ پیچھے مومانی کسی ناگن کی طرح بل کھا رہی تھی۔ ان کے تینوں بچے، دو بیٹیاں اور بڑا بیٹا بھی وہاں سے ایک ایک کر کے چلے گئے تھے۔ ردھم اپنے کمرے میں لیٹی سسکیاں بھر رہی تھی۔ امی اس کے پاس بیٹھی تھی، گوری، صاف رنگت اور پیارے نقوش والی ردھم کی امی اس کی دلجوئی کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی۔ پیشے سے وہ ڈاکٹر تھی اور ان کے اعصاب بے حد مضبوط تھے، لیکن جب بھی وہ ردھم کی آنکھوں میں آنسو دیکھتی تھی تو بے بس ہو جاتی تھی۔ اب ان باتوں کو ذہن سے جھٹک کر سو جاؤ، مت سوچو ان باتوں کو۔ انہوں نے اس کے بال سمیٹ کر ماتھے پہ بوسہ دیا اور پھر کمرے سے نکل گئیں۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا تو دو سیاہ آنکھیں جاگ گئیں۔ خمدار پلکوں کو ہاتھ سے پونچھ کر وہ بیڈ پہ گیلی سانس بھرتی ہوئی بیٹھی، آنکھوں کو پھر رگڑا اور پھر بیڈ سے اٹھ کر وہ فرش پہ ننگے پیر چلنے لگی۔ میں چور نہیں ہوں، اس نے مدھم خوف میں ڈوبی آواز سے کہا تھا، جیسے اپنے ماموں کے سامنے بول رہی تھی۔ میں نے گولڈ کی چین نہیں اٹھائی۔ وہ قدم قدم آگے بڑھ رہی تھی، سفید فراق جو ٹخنوں تک کا تھا اسے زیب تن کیے۔ ردھم دوپٹے سے بے نیاز تھی، وہ فرش پہ جھاڑو دے رہا تھا۔ آپ بے شک تلاشی لے لیں۔ وہ الماری کے سامنے رک گئی۔ دروازوں کو کھول کر اس نے کپڑوں کو پرے کیا اور ہاتھ اندر ڈال کر جب اسے باہر کھینچا تو اس کے ہاتھ میں سنہری چمکتی ہوئی چین تھی۔ وہ لبوں پہ فاتحانہ مسکان۔ میں نے چوری نہیں کی۔ وہ اب کی بار ہنسی تھی۔ اس نے آنکھیں رگڑی، پھر ہنسی۔ دوبارہ الماری میں ہاتھ کیا، کتابوں والے بیگ سے ماموں کی سگریٹ کی ڈبی جو اس نے آج ہی اٹھائی تھی، اور لائٹر لے کر وہ پلٹی۔ گہرا سانس لیا، کالے لمبے بالوں کو سمیٹ کر ایک کاندھے پہ کیا۔ بے وقوفوں کا گھرانہ یا پاگلوں کا ٹولہ، اس نے گھر کو نام دینے کی کوشش کی، لیکن پھر بدمزگی سے ناک چڑھایا۔ یہ جہنم ہے، اور اس کو میں اتنا دہکا دوں گی کہ یہاں کا ہر شخص جل کر راکھ ہو جائے گا۔ وہ چلتی ہوئی بالکنی میں آ گئی تھی، پروائی کے نم جھونکوں کو چہرے پہ محسوس کرتے اس نے سگریٹ کو لائٹر کی آنچ سے سلگایا اور لبوں میں دبا لیا۔ گہرا کش بھرنے کے بعد اس نے دھواں فضا کے سپرد کیا تھا۔ وہ ان مرغولوں کو دیکھ رہی تھی جو فضا میں ٹھہر گئے تھے۔ اس کے دماغ میں ہر وقت کچھ چلتا رہتا تھا۔ وہ 19 سالہ لڑکی طوفان تھی، ایسا طوفان جو راغب چوہان تک جانے والا تھا۔ جاری ہے۔ جناب، یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ فرسٹ۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو پہلی قسط اچھی لگی ہے تو آپ لوگوں نے رسپونس اچھا دینا ہے، کمنٹس اچھے کرنے ہیں، اور کہانی کو گیس کرنے کا سوچنا بھی مت، اور چھوڑو کیا کہوں۔ خیر، کہانی کو پازیٹیوٹی میں لے کر جانا ہے۔ یہ تھوڑا سا آؤٹ سا ناول ہے، آؤٹ سے مراد سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھ تو آپ لوگ سب جاتے ہیں، بس بچے بنتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا آؤٹ سا ناول ہے، اس کو ریلیکس ہو کے پڑھنا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھا لگے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔